प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। अस्पताल के आईसीयू में हल्की रोशनी फैली हुई थी। हर तरफ दीवारें और मशीनों की सर्द आवाज़ें थीं जो मुसलसल चल रही थीं, जैसे ये कमरा जिंदगी और मौत के बीच मौलिक हो। फॉरेस्ट की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं, जैसे वो किसी गहरी तारीकी से रोशनी की तरफ आ रहा हो। हर पल उसके लिए सदियों जैसा लग रहा था। उसके जिस्म में इतना ज़्यादा दर्द था कि हर सांस उसके लिए एक नया इम्तहान बन चुकी थी, जैसे उसके पट्टे मुसलसल चीरे जा रहे हों और हड्डियां टूट रही हों। उसका दिमाग सुन्न होकर होश और बेहोशी के दरमियान झूल रहा था। उसने बेमुश्किल अपनी पलकों को झपका और धुंधली सी नज़र कमरे में फैले हुए सामान पर पड़ी। सफेद चादर, दिल की धड़कन बताने वाली मशीन और कतरा कतरा बहती हुई सलाइन की बोतल। उसके सीने में जलन और भारीपन था, जैसे कोई वजनी पत्थर उसके ऊपर रख दिया गया हो। और सांस लेना उसके लिए अजियत थी, जैसे हवा के हर जर्रे के साथ उसके जिस्म में आग भर रही हो। वो हरकत करना चाहता था, मगर उसका जिस्म बेजान हो चुका था। वो बिल्कुल मजबूर और बेबस था। उसकी निगाहें छत से होकर दर दीवार पर ठहरी और फिर अपने बेड के साथ चुपचाप एक गैरसी पर बैठे नुमान पर गई। उनकी आंखें सूजी और चेहरा जर्द था। वो अपनी खराब तबीयत होने के बावजूद सारी रात उसके सराहने बैठे रहे थे। उनका जिस्म हल्का सा कांप रहा था, तो आंखें नींद से बोझल ऊँग रही थी। अमल को प्रेगनेंसी की वजह से घर जाना पड़ गया था कि वो मजीद ठहर नहीं सकती थी। बाकी सभी थक कर वापस जा चुके थे, लेकिन अपने बेटे के लिए नुमान और अपनी बहन के लिए तरुबा अभी तक हॉस्पिटल में ही थे। नुमान को यूं देखकर फारस को अपने दिल में एक छोटा सा दर्द महसूस हुआ। ये वो दर्द था जो जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज्यादा गहरा था। अपने बाप की फिक्र का दर्द। बाबा, उसने मध्यम और कांपती आवाज में बमुश्किल पुकारा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे खुद भी यकीन न था कि कोई सुन पाएगा, लेकिन नुमान ने फौरन सर उठाया और उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई, जैसे बरसों बाद कोई कीमती चीज वापस मिल गई हो। वो तेजी से उसके करीब आए, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगे। माय सन, अल्लाह का शुक्र है तुम होश में आ गए। थैंक गॉड ही ब्लेस मी अगेन। उनकी आवाज लर्ज रही थी, जैसे हर लफ्ज के साथ उनका दिल टूट रहा हो। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। अपने बाबा की मोहब्बत से वाकफ होकर भी तुम हमेशा उसे तंग करते रहते हो। फारस को नुमान की बातें सुनकर एक लम्हे के लिए सुकून महसूस हुआ, लेकिन जिस समय दर्द की शिद्दत ने उसे फौरन दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी, जैसे वो इस दर्द से बचने की कोशिश कर रहा हो, मगर दर्द इतना ज्यादा था कि कहीं भी फरार मुमकिन नहीं था। उसकी रंगत सुर्ख पड़ी, कमर पर बेहद जलन महसूस हो रही थी। उन सब दरिंदों ने हर मुमकिन तरीके से उसको भंबोड़ कर रख दिया था। उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा था जिसे नोच नोच कर तोड़ा ना गया हो। बहुत दर्द हो रहा है, नुमान ने थके हुए अंदाज में पूछा। बाबा, वो लब और आंखें सख्ती से बंद करता बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि वह मुश्किल सुनाई दे रही थी। हर लफ्ज़ उसके गले में कांटे की तरह चुभ रहा था। सब ठीक हो जाएगा माय सन, मैं तुम्हारे ये सब करने वालों को बहुत अजियतनाक मौत दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। उनकी आंखों में आंसू इंतकाम के जज्बात थे। उन्होंने उसके खून से अकड़े बालों पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे उसका दर्द अपने हाथों में ले लेंगे। तुमने मेरे होते हुए हमेशा खुद को अकेला पाया है, लेकिन अब नहीं। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने वालों की दुनिया अंधेर कर दूंगा। नुमान ने बमुश्किल अपनी आवाज़ को काबू में रखा, मगर उनकी आवाज़ में लर्जिश साजा महसूस हो रही थी। और फारस ने अपने बाप की तरफ देखा। वो चाहता था कि कुछ कहे, उन्हें बताए कि वो उन सब से खुद लड़ेगा, मगर उसके होंठों से अल्फाज ना निकल सके। उसकी आंखें बंद होने लगीं और एक गहरी सांस थकन ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसकी सांसें भारी हो रही थी और दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। शायद वो थक चुका था दर्द से लड़ते लड़ते, या शायद खुद से, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। जबकि नुमान मसलसल अपने बेटे को देखते दिल की प्यास बुझाते जा रहे थे, जिसने एक आखिरी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। और मुझसे मतलब नहीं पूछोगे? उन्होंने झिझकते हुए सवाल किया, क्योंकि उसका अपनी इमली से मतलब सवाल ना करना उन्हें हैरान कर गया था। जबकि वो कुछ नहीं बोला था, उसके चेहरे पर अजियत थी, शदीद अजियत, और उसी अजियत ने उसकी आंखें कराने पर किसी मोती को खैर बात कहा था। नुमान बेहद हैरान थे, मगर किसी मसलहत के तहत खामोश रहे। वो जो ही बाहर निकले, बाहर मीडिया के नुमाइंदे जमा हो गए थे। नुमान परेशान और गमजदा चेहरे के साथ अस्पताल के दाखिली दरवाजे के करीब खड़े थे, क्योंकि उनके पीए ने इनको कहा था कि मीडिया वाले उनसे कुछ बात करना चाहते। और जो ही वो बाहर आए, मीडिया वाले उनकी तरफ बढ़ते माइक आगे कर गए। सर नुमान, आपके बेटे पर हमला कैसे हुआ? क्या आपको कुछ मालूम है कि हमलावर कौन थे? एक सहाफ़ी मायूसी और फिक्रमंदी के साथ बोला। अभी तक हमें तफसीलात का मुकम्मल इल्म नहीं, पुलिस तहकीकात कर रही है। बस इतना कह सकता हूँ कि ये एक बुज़दिलाना हमला था, एंड आई होप कि जल्द जिम्मेदारों को इंसाफ के किनारे में लाया जाएगा। उन्होंने नरम और दबे हुए लहजे में गमगीन चेहरे के साथ कहा। सर, क्या आप समझते हैं कि यह हमला आपकी सियासी पोजीशन या सर फारस की किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा हो सकता है? दूसरा सहाफ़ी तेज़ी से बोला। सियासत और ज़ाती दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम बात उसकी सेहत है। बाकी मामलात बाद में देखे जाएंगे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए मामलात पर्सनल रखने की कोशिश की। बेटे की हालत कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तीसरा बोला। नाउ ही इज़ इन आउट ऑफ डेंजर।
سر معلوم پڑا ہے کہ آپ کی بہو بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ تھی۔ صحافی کے سوال پر نعمان چند لمحے خاموش رہتے ہوئے پھر مضبوط لہجے میں بولے، یقیناً یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، اس پر سوال کرنے سے گریز کریں، تھینک یو۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے دوبارہ اندر جانے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے میڈیا والوں کے سوال کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پیچھے ابھی بھی صحافی دیگر سوالات کرنے میں مشغول تھے، لیکن نعمان ان سب کو اگنور کیے دوبارہ اندر کی طرف چل پڑے۔ رات صبح میں، صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، اور شام رات کی طرف رینگ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل بے بس و لاچار سا زخمی حالت میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے 2-3 گھنٹے پہلے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اب وہ مکمل طور پر خطے سے باہر تھا، لیکن فارس ہمدانی جانتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ اس کے دل و دماغ کا درد رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ زخمی اور جاسیت زدہ تھا تو اس کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھیں۔ کمرے میں بوجھل خاموشی تھی اور اس کے دل میں ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، بار بار وہی لمحے یاد کر رہا تھا جو اس کی زندگی کو برباد کر گئے تھے۔ اس کی نظریں ساکت سی چھت پر جمی ہوئی تھیں، دائیں آنکھ کے قریب گہرائی میں کٹ لگا ہوا تھا۔ وہ چیخے، وہ درد کتنا بھیانک، دل دہلا دینے والا تھا۔ فارس ابھی تک ان لمحوں سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ وہ اپنے درد و غم میں اتنا گم تھا کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا جب لڑکھڑاتی ہوئی چادر کندھے پر گرائے بکھری ٹوٹی سی حرمت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی اور ہوش میں آتے ہی وہ فارس کے روم کا پتہ کر کے ادھر آ گئی تھی۔ کافی منٹوں کے بعد نعمان اور تربہ ریسٹ کے لیے گھر جا چکے تھے۔ اب ان کے پاس ہاسپٹل میں ادر اور گارڈز تھے۔ حرمت دھیرے دھیرے ان کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن، دکھ، کمزوری، ندامت اور پچھتاوے کے سائے واضح تھے۔ اس کے قدم ہچکچاتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے حارث کے پاس پہنچے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فارس کو شدید محبت سے دیکھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ کبھی اس پر اعتبار و یقین نہیں کرے گا۔ فارس، اس کی آواز کانپ رہی تھی جیسے اس کے اندر بھی ایک طوفان چل رہا ہو۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا، لیکن فارس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کا جسم وہی بے جان چھت کو گھورتے لیٹا رہا۔ شاید اس کے لیے اب الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس اندھیری کھائی میں اتنا نیچے جا چکا تھا کہ کوئی معافی یا پچھتاوا اسے نہیں چاہیے تھا۔ فارس، معاف کر دینا پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی کہ وہ ڈرپ والا ہاتھ پیچھے کرتا اس کا دل 1000 ٹکڑوں میں کاٹ گیا۔ اس کی موٹی موٹی براؤن آنکھوں میں سمندر سا بھرنے لگا۔ وہ اپنے فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے رخی نہیں دے سکتی تھی۔ یو تھنک معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ فارس کی آواز دھیمی مگر کانپتی ہوئی تھی، جیسے وہ خود اپنے ہی الفاظ پر یقین نہ کر پا رہا ہو کہ وہ اپنی ملی سے مخاطب۔ فارس، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، پلیز میری کنڈیشن کو سمجھے۔ وہ کہنے لگی کہ فارس نے تکلیف برداشت کرتے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم کبھی میری طرح عشق نہیں کیا ایملی۔ اگر تم میری طرح عشق کرتی تو تمہیں جدائی کے درد کا پتہ ہوتا، تمہیں پتہ ہوتا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سمیٹنے والے نہیں ملتے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور اس میں درد، غصہ اور بے بسی سب شامل تھے۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک بار پھر وہی لمحہ آنکھوں کے سامنے آیا جب اس کی بیوی کو اس کے سامنے اتنے مرد کھینچ رہے تھے۔ اس کا دوپٹہ اترا تھا، اس کے بالوں کو پکڑ کر بے دردی سے اس کے جسم کو کھینچا گیا تھا۔ وہ جسے پھولوں کی طرح سمیٹ کر رکھتا تھا، اس کا بکھرنا جان لیوا تھا۔ وہ جسے تتریوں کی طرح نازک ہاتھوں سے چھوتا تھا، اس کو بے دردی سے کھینچا اور نوچا گیا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی، تم پر بھروسہ کیا، ایون تم پہلی بار میرے قریب آئی بھی تو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے سامنے اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھا، اس کے آنسو، اس کی بے بسی، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارے لیے پورا کا پورا ٹوٹ گیا ایملی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے کمتر گناہگار ہوں۔ عبداللہ مجھ سے بڑھ کر ہو گیا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں خود سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے، دل درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ حرمت بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی اس کے اوپر آہستہ سے گرتی ہچکیاں بھرتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں 7 پردوں میں چھپانے والا تمہارا اپنے سامنے دوپٹہ اترتے دیکھا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ درد کیسا ہوتا ہے جب تم اس شخص کو تکلیف میں دیکھو جسے تم محبت کرتے ہو، ایک شخص جس نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہو، اور تم یوں ہی کسی کے باتوں میں آ کر اس سے محبت کا جھانسا دے کر بیوقوف بنا دو۔ میں نے کبھی تمہیں شیطان بن کر نہیں دکھایا، میں ہمیشہ تمہارے لیے فرشتہ بنا رہا، اور تم، اس کے لفظوں میں ذرا بھر نفرت نہیں تھی، صرف دکھ تھا اتنا شدید کہ وہ خود بھی اس کا سامنا کرنے سے قاصر تھا۔ حرمت کے آنسو سے جاری تھے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سب میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کے جذبات کو نہیں سمجھا، اور میں ہمیشہ اس بات پر شرمندہ رہوں گی۔ آپ مجھے جو مرضی سزا دیں، میں اف نہیں کروں گی، مگر پلیز اپنی املی سے بے رخی مت برتے۔ پلیز املی، میں تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین کرو، میں ناراض ہوتا نا تو آج تم بیوہ بنی سفید جوڑے میں میری قبر پر قبرستان بیٹھی ہوتی۔ لیکن میں اس درد کے ساتھ کیسے جیوں؟ میں اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیسے زندہ رہوں؟ میں ہر درد سہ گیا، میں ہر دکھ اور ہر دھوکہ سہ گیا،
گیا، لیکن تمہارا دکھ سب سے بڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر بہہ گیا۔ میں شاید خود کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں اس در سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی میں پہلی بار مر جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کیسے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر کو ہاتھوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ اپنے ذہن میں چلتی ہوئی ہزاروں اذیت ناک سوچوں کو خاموش کرنا چاہتا ہو۔ اس کا دل اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ وہ ہر لمحہ اپنے اندر ڈوبتا جا رہا تھا، اور کوئی بھی اسے اس کے گہرے اندھیرے سے نکالنے کے قابل نہیں تھا۔ حرمت نے اس کے بہت قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فارس نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا۔ مت چھونا مجھے، میں تو ناپاک گنہگار ہوں نا۔ تم جیسی نیک و پاک لڑکی مجھے چھو کر ناپاک ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں شکستگی اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں فارس، مت کریں۔ وہ ہچکی بھرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اب کچھ بھی نہیں، اور تمہیں مجھے بدلنا چاہتی تھی نا، تو تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ تم جاؤ پلیز، میں فی الحال اکیلا رہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو میری ضرورت ہے۔ پلیز فارس، اپنی املی کے ساتھ آنسو دیکھ کر بھی آپ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا؟ فارس دیکھے میری طرف۔ فارس اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کرنے لگی کہ وہ داڑھی میں لگے کٹ پر ہاتھ لگنے سے کراہ اٹھا۔ سوری، درد تو نہیں ہوا؟ وہ پریشان ہوتی فوری ہاتھ پیچھے کر گئی۔ بہت درد ہوا تھا املی، وہ بھرائی آواز میں بول کر پرے منہ کر گیا، جبکہ حرمت، جس نے ہمیشہ فارس کو مضبوط دیکھا تھا، ہنستے دیکھا تھا، آج اسے یوں کمزور بکھرتا ہوا دیکھ کر دل ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ میں غلط تھی۔ میں اب اس سے سیکھ گئی ہوں کہ کوئی کسی کو نیک نہیں بنا سکتا، بلکہ انسان خود بھی جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ تب تک نیک نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں سمجھ گئی ہوں فارس، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ وفادار رہوں گی۔ آپ کے مال پھر کبھی جج نہیں کروں گی، اللہ اور آپ کے معاملے میں پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اور ایک بیوی کے فرائض سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گی، اور دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کے دل میں نور بھر دے۔ اس کے ساتھ عہد کر رہی تھی، اور وہ دوسری طرف چہرہ کیے اللہ تلک بنا رہا، جو کہ حرمت کے لیے مزید اذیت ناک تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے جو کیا وہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن آئی پرومس، میں آپ کو منا لوں گی۔ میں زیادہ دیر آپ کو خود سے ناراض رہنے نہیں دوں گی۔ وہ پختہ عزم کرتی اپنا چہرہ آگے کر کے اس کی آنکھ کے کرارے کو صاف کرتی اس کے زخم خوردہ گال پر جھکی، اور فارس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ دنیا سے مکمل طور پر الگ ہو جانا چاہتا ہو، جیسے وہ اپنے اندر ہی کہیں گم ہو گیا ہو۔ آئی لو یو فارس، پلیز مجھے مزید عظمت آزمائیں، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ آپ تو اپنی املی سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ آنسو بہاتے اس کے دائیں طرف ساتھ بیڈ پر چہرہ جھکا گئی، یہ دیکھے بغیر کہ جو کچھ دیر پہلے کمال کی ایکٹنگ کر رہا تھا اب کمینگی سے ایک طرف کو جھکتی مسکراہٹ لیے آنکھیں جھپکنے لگا۔ تمہاری غلطی کی یہی سزا ہے کہ تم کچھ ایسا تڑپو۔ مجھے بدلنا چاہتی تھی نا؟ میں تمہیں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی دی ڈیول فارس ہمدانی نہیں۔ چچ میری معصوم بیوی، تمہیں اب پتہ چلے گا کہ اصل شیطان ہوتا کیا ہے۔ میرے سامنے تمہارا دوپٹہ ہٹانے والوں کے پورے خاندان کی عزت بیچ چوراہے میں نہ لوٹی تو مجھے شیطان کون کہے گا؟ وہ خود کلامی کر رہا تھا، آنکھ میں اٹکا آنسو دھیرے سے کمپٹی پر بہہ گیا۔ وہ بے شک بہت مضبوط بنا ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا دل درد سے بھرا ہوا۔ میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں برا تھا اور رہوں گا، لیکن میں تمہیں تمہاری اس غلطی پر جلدی معاف کرنے والا نہیں۔ املی، تم دیکھو کہ تمہاری ناک میں دم کر ڈالوں گا۔ فارس ہمدانی تمہیں بتائے گا کہ عبداللہ جیسے منافق پر اعتماد کرنے کی غلطی کیا ہے، اور مطمئن شوہر کے کمینے پن سے یکسر انجان افسردہ دکھی سی اس کے اندر منہ چھپائے اس کی خوشبو میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں تب بدلوں گا جب اللہ چاہے گا۔ پیر فقیر کیا کر لیں گے؟ تم کیا کر لو گی؟ کچھ نہیں۔ میں نے موت کو کئی بار دیکھا ہے، مجھے اتنا سا درد بدلنے والا نہیں، لیکن میں تمہارے اترے دوپٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگر صرف مجھے زخم ملتے تمہیں کبھی کچھ نہ کہتا، لیکن میں تمہیں تمہاری اذیت پر چھوڑنے والا نہیں۔ تمہیں تمہاری معصومیت کی ایسی کی تیسی۔ وہ لب کاٹتا آنکھیں بند کر گیا۔ فی الحال مدہوشی ہی سی ہو رہی تھی۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔